बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और अहम खबरें इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज जो पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, वज़ीर आज़म का नाम जो है वो आ रहा है सामने, और निगरान वज़ीर आज़म की भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज का दिन बड़ा अहम है। अगले 24 घंटों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मतलब भी फैसले हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मतलब जो हिकमत अमली बनाई है वो क्या है, धांधली के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक क्यों नहीं तहरीक इंसाफ की चल पा रही, खान का वाज़ेह हुक्म है, किसने रोकी, क्यों रोकी, और तहरीक इंसाफ के पास इसका सबसे बड़ा हल क्या है। इलेक्शन कमीशन पेशावर के 9 हल्कों के हतमी नताइज रोकने का हुक्म जारी कर रहा है। नून लीग पीपल्स पार्टी आज फैसला करेंगे हुकूमत साजी का अमल। PDM पार्ट 2, मरियम नवाज जो जेल में गई, अब एंट्री मारी, किससे मुलाकात हुई, क्यों गई, एक बार राजा के वालिद का इंटरव्यू देखा, अब उनकी मदद कैसे करनी है, उस पर आवाज़ उठानी है, वो आपके सामने रखूंगा। फैसल वाडा को अदलिया पर क्यों खुला छोड़ा गया, साद रिजवी का एक बड़ा अहम ऐलान है। लेकिन सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को, एक कौम को एक बात याद रखनी है कि खान आज 2 कदम अगर पीछे हट जाए तो 180 नशिस्तें आपके कदमों में, सिर्फ 2 कदम। लेकिन खान नहीं मान रहा, डटा हुआ है। 31 साल की सजा लेके पाकिस्तानियों के लिए जेल में बैठा हुआ है। आप मायूसी का सोच भी नहीं सकते, घबराने का सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह खान भी बाहर होगा, यह मैंडेट भी आपके पास होगा, ज्यादती करने वाले सारे जेलों में भी, और आर्टिकल 6 भी इन पर इंशाल्लाह लगेगा। असल ताकत आप है, आपकी जिद्दोजहद को सलाम। देखिए, दुनिया की कोई कौम महीनों में, सालों में नहीं बनी। तुर्की को 92 साल लगे सिविलियन बालादस्ती में, मलेशिया को एक अरसा लगा, जनूबी अफ्रीका को 30 साल से ज़्यादा, अमेरिका जो जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन है वहाँ 1960 तक औरतों को वोट नहीं डालने देते थे। तो ये सब पुरानी बातें नहीं है। यूरोप भी 1945 के बाद, जंग अज़ीम के बाद बनना शुरू हुआ। मशरकी मगरबी जर्मनी तो भी आपके सामने टूटे दोबारा जुड़े। बांग्लादेश 52 साल का मामला है। तो दुनिया की तारीख उठा के देखिए, 195 ममालिक में जो गदर मची वो पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। वो बर्दाश्त कर चुके हैं। इससे भी अगर आप पीछे जाएं तो फिरौन 950 साल हुकूमत करके गरक हुआ। तो एक लंबी जद्दोजहद है, एक लंबी लड़ाई है। मायूसी को करीब भी फटकने नहीं देना आपने। सूरत हाल में आपके सामने रखता हूँ, इंशाल्लाह हल भी आपको बताता हूँ। पहले जो आसान हल अल्फाज में बताऊँ जो सूरत हाल है, ताकि आपको समझ आ जाए। पर मिलजुल कर हलवा तो खाया जा रहा है। पूरी कोशिश है तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कम करते जाएं, एक एक करके गिराते जाएं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बंदर बांट का सिलसिला है, वो भी ऐसे जारी है कि यकीन करें MQM और फजल रहमान हाथ जोड़ के कह रहे हैं मजीद नशिस्तें नहीं चाहिए। MQM वाले परेशान है, जस्टिफाई कैसे करें। पूरे पाकिस्तान में 11 लाख वोट मिले और 17 कौमी असम्बली की नशिस्तें ले गए, और तहरीक लब्बैक 28 लाख वोट लेके एक नशिस्त भी हासिल नहीं कर सकी। और पाकिस्तान के लोग खातिर ख्वाह रखें, आप अकेले नहीं है जो इस वक्त इलेक्शन के नताइज के इंतजार में। यकीन करें, इलेक्शन कमीशन भी इंतजार में है, उन्हें भी कब गेट नंबर 4 से हुक्म आना है। और गेट नंबर 4 वाले भी परेशान है कि करें तो करें क्या। एक एक हल्के के नताइज 5-5 दफा बदले जा रहे हैं। खुद समझ नहीं आ रही 45 फॉर्म पे क्या लिखना है, 47 पे क्या लिखना है, और 49 में क्या करना है। पहली दफा गुलाम आज़ाद लोगों को खरीदने के लिए पागल हुए हुए। तहरीक इंसाफ के गिराए हुए बुर्ज उन्होंने अस्करी सीमेंट लगा के, चौकीदार ऊपर से पेंट मार रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी ने शेरवानियां रखी हुई हैं, साथ मरीजों के लिबास भी और साथ कैदियों के कपड़े भी एहतियातन रखे हुए हैं, इसलिए फिक्र ना करें। गंदगी इन्होंने ऐसी डाली कि मीडिया के इनके अपने सफाई करने वाले भी नहीं उठा पा रहे। और अदलिया के हालात अगर बताऊं, इन तमाम मामलात का अदलिया को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जो किसी हद तक ठीक है लेकिन मुकम्मल जिम्मेदार नहीं हम कह सकते। काजी साहब का आपको पता है, उनके माजी के फैसले सामने रखें, उनके सादे सादे रिमार्क्स आएंगे। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, आज़ाद इदारा है, सरकारी इदारा है, इनके आते हुए हमारे पास क्यों आए हैं, हम आपकी मर्जी का फैसला नहीं दे सकते। फॉर्म 47 2 साल फॉर्म 45 से बड़ा है, तो सीनियरिटी के हिसाब से 47 को देखें। बल्कि इसका भी बड़ा भाई फॉर्म 49 आ चुका है, तो छोटे भाइयों की जरूरत ही नहीं। जब आप धांधली नहीं रोक सकते तो आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। नामों के साथ ये मेहर, टवाना, शाहजी, भट्ट साहब, मलिक साहब क्यों लगाते हैं। खान को सजा होगी, अब मुजरिम है, उसकी मुजरिम की पार्टी को वोट क्यों मांगते हैं आप, इनको तो हक ही नहीं। तो काजी साहब की अदालत में तो यही खेल होगा, ये सब जानते हैं। अभी एक अदालत का फैसला बताता हूँ आपको मैं। रिटर्निंग अफसरान भी वही हैं। तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए, उन्हें अगवा करवाया सामने। ये कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर MPO 3 के तहत लोगों को अंदर करते रहे। इलेक्शन भी इन्होंने करवाया। अब जो उम्मीदवार कागज छुपाए उसको अगवा करवाओ, उससे आपने क्या नतीजा लेना है। ये जो रवायत इन्होंने कायम की, अब लोग इलेक्शन का खर्चा करने की बजाय रिटर्निंग अफसर खरीदा करेंगे। फॉर्म 45 और 47 खुद ही बदलेगा। फॉर्म 45-47 के दरमियान जो बहुत बड़ा फर्क पाकिस्तान की तारीख में 200 हल्कों में, कौमी सूबाई असम्बलियों में इतना बड़ा फर्क पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। जुडिशल कमीशन बना के 24-48 घंटों में फैसला आ सकता है। और तहरीक इंसाफ के पास, सहाफ़ियों के पास फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट से डिलीट किया, वो मौजूद है सबके पास। जब ये नया लगाएंगे तो कंपैरिजन सामने आएगा कि नया तूफान आ जाएगा। अब जो नताइज इन्होंने बदले हैं वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे। और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के इंतखाब है। याद रखें, आप एक एटमी मुल्क है, यहाँ की अनारकी दुनिया का मसला है, आपका मसला अकेले नहीं है।
جو سہولت کار ہے، امریکہ، برطانیہ، ہندوستان، روس سمیت تمام ممالک میں انتخابات ہیں، حکومتیں وہاں بھی بدلنے جا رہی ہیں. آپ کی طرح کی غدر وہاں نہیں مچے گی. جو بحران کا شکار آپ ہیں یہ اب انٹرنیشنل سطح پر بھی ہو سکتا ہے. یہ بڑے بڑے اخبارات، جرائد، نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، بلومبرگ، الجزیرہ، یہ سب متفق ہے کہ پاکستان کی بوگس سلیکشن اور چوری کیے گئے مینڈیٹ میں، جس طرح بندر باٹا سے کوئی تسلیم نہیں کر رہا. اور اب جو لولی لنگڑی حکومت بنا کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں چل سکتی. ابھی تو امریکہ کا سب سے بڑا بیان آ گیا. خارجہ امور کی جو کمیٹی کا چیئرمین مائیکل مکیل، اس نے پاکستان کے انتخابات میں کرپشن اور فراڈ الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی بات بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف اکانومی کی حالات ذرا سن لیں، کریں گے کیا ذرا مجھے بتائیں. 2023 بدترین سال تھا، 2024 اس سے برا، اور 2025 میں تو تباہی پھر گئی ہے. اکانومی خان سبز میں چھوڑ کے گیا، یلو ہوئی اور آج ریڈ کے ہر طرف اشارے ہیں. مہنگائی کا طوفان وہ آ چکا ہے اور جو آنے والا بڑا دیکھیں. اکانومی کے بعد گروتھ بھی نہیں ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، کوئی گروتھ نہیں ہے. تمام معیشت دانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں مناظرہ کر لیں. قرض پہ، باہر سے سرمایہ کاری پہ وفاقی حکومت کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں ہیں. ایک مہینے کا امپورٹ بل ادا کرنے کے شاید پیسے نہیں ہیں، اور سرکاری اداروں میں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. جب تک قرضہ نہ ملے ان کو سپاہیوں فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل سکتی. ان حالات میں قرضہ کون دے گا؟ 2 مہینے بعد اپریل میں IMF کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. سارا ٹیکس کا نظام صوبوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد پینشن کے پیسے بھی نہیں ہیں. سود پر قرضوں کی ادائیگی ناممکن ہو چکی ہے. پوری کی پوری حکومت خسارے میں ہے اور حکومت کے پاس کوئی پیسے نہیں بالکل بھی. اور سب سے بڑھ کر مستقبل میں آگے نظر بھی کوئی نہیں آ رہی. پاکستان اس وقت حقیقی معنوں میں دیوالیہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے قابل ہنرمند لوگ ملک چھوڑنے کی تیاری، 15 لاکھ جا چکے ہیں. دبئی میں، بنگلہ دیش میں دیکھیں فیکٹریاں یہاں سے نکل کے وہاں جا رہی ہیں. انویسٹر اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور ان کے پاس مستقبل کا اگر کوئی منصوبہ، ایک منصوبہ ان کے پاس نظر آیا ہے وہ SISF جو انہوں نے بنایا. اس میں انہیں امید تھی انویسٹر پیسے ڈالے گا. آپ خود سوچیں ذرا کہ بیرونی دنیا سے سرمایہ کار اس ملک میں سرمایہ کاری پہ کیسے تیار ہوگا جب آپ کا لوکل انویسٹر، مقامی سرمایہ کار امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا. لوگ غصے میں ہیں، نفرت میں، حقارت میں ہیں اور دکھی بھی ہیں. صرف 1 سال میں 5 لاکھ بچے بھوک سے پاکستان میں دنیا سے چلے گئے. یہ جیل میں ڈالو، جیل سے نکالو، پارلیمنٹ میں ڈالو، پارلیمنٹ سے نکالو، اس کا نام لکھو، اس کے نام پہ کاٹا مارو. اور عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے. معیشت کا منصوبہ ہے نہیں، کوئی جادو آپ کے پاس ہے نہیں، کوئی پوری دنیا میں کھڑا آپ کے ساتھ ہونے کو تیار نہیں. ایک ملک نے مدد نہیں کرنی. آگے چلیں گے کیسے؟ قرضہ کیسے چلے گا؟ صرف اور صرف چنتخب حکومت بنا لی آپ نے. یہ فراڈ کی حکومت چند مہینے نہیں چل سکتی. یہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ سب آپ کو کٹہروں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے یا فلائٹوں میں بھاگتے ہوئے. وہ میر تک میر کا شعر ہے نا، میر کیا سادے ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لے رہے. اور ضیاء الحق، ایوب خان، یحییٰ خان سب یہ کہتے رہے سیاستدان چور ہیں. نواز شریف کی کرپشن کی داستانیں خود انہوں نے آ کے پریس کانفرنسوں میں بتائیں، ثبوت دکھائے، پوری دنیا نے دیکھی، ڈاکومنٹریاں بنی. اور آصف زرداری مسٹر 10%، اور ہالینڈ کے اسکولوں کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے چور کیسا ہوتا ہے. یونیورسٹیوں میں ان کے اوپر پورے تھیسس ہے، پورے سبجیکٹس لکھے جا رہے ہیں. ان کی چوری کہ اس طرح چور نہیں بننا. اور خود یہ کچھ عرصہ پہلے چور کر کے ان کو نکالا، آج انہیں پکڑ کے خود بٹھا رہے. عوام پاگل تو نہیں جو انہوں نے مسترد کیے ان سب کو. یہ جو حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گنجی نہائے گی کہاں، نچوڑے گی کیا؟ بتائے تو صحیح. وہ مسلم لیگ 3 بڑے عہدے لے رہی ہے، پیپلز پارٹی 3 بڑے عہدے لے رہی ہے، فضل الرحمان کو 1 عہدہ دے رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی. یہ وہی بندر باٹ جس کا الیکشن سے پہلے ذکر تھا. پیپلز پارٹی نے بلاول کو وزیر اعظم بننے کے لیے امریکہ سے دباؤ ڈالا، نواز شریف عربیوں کو پکڑ رہے ہیں. جواب میں نواز شریف نے کہا جی صدارت دو، بیٹی کے لیے پنجاب دو، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ دو. پیپلز پارٹی کہتے ہیں سندھ میں وزارت اعلیٰ ہمیں دو، اور سابو تو نہیں کبھی بھی چھوڑیں گے. فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا کی بجائے بلوچستان میں وزارت اعلیٰ دے دیں. اب دیکھیں آسان حل تو یہ، نواز شریف کو لگا دیں دن میں، رات کو لگا دیں بلاول کو، ویکینڈ پہ لگا دیں فضل الرحمان کو، بات ہی ختم. مل جل کر کھائیں بھی نہائیں بھی. خیبر پختونخوا میں یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا تسلیم کرنے سے انکار کریں گے. یہ جان بوجھ کر وہاں ڈیلے بھی کریں گے، اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلائیں گے، جو آئے گا تو گورنر راج لگا دیں گے. تحریک انصاف جہاں پر 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے، تحریک انصاف کی تیاری اجلاس بھی ہو، ڈاکٹر امجد علی ہیں، مشتاق علی ہے، امین گنڈاپور ہے، یہ تینوں نام بھی آگے فیورٹ، فیصلہ خان نے کرنا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے کہ جس میں زبردستی جتوانے والا امیدوار ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے بھائی ہمیں ایسی نشستیں نہیں چاہیے. آپ یاد کریں سیاسی جماعت میں جو غیرت مند، جس کی کوئی ویڈیو یا فائل نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، وہ تحریک انصاف سے الیکشن ہار چکا، وہ تسلیم کر رہا ہے. یقین کریں اسٹیبلشمنٹ نہیں انہیں ماننے دے رہی. حقیقی معنوں میں بڑی تعداد میں لوگ ہیں. مجھے خود نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ اپنی ہار تسلیم کر رہے ہیں، سیاست بھی چھوڑنے پہ تیار ہیں، لیکن یہ ہمیں چھوڑنے نہیں دے رہے. یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے اب نہیں جانا. اور جو غیرت مند لوگ ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا معیار بنا رہے ہیں جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. نون لیگ کے امیدوار خود کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں ہم ہار گئے. جماعت اسلامی خود گواہیاں دے رہی ہے. پیپلز پارٹی والے، ANP والے، فضل الرحمان والے چیخ کے کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں جیتے. مثال کے طور پر حافظ نعیم
ابھی مرکزی رہنما جماعت اسلامی، کراچی کی نشست چھوڑ دی اس نے کہا فارم 45 کے مطابق میں یہاں سے الیکشن نہیں جیتا، یہ تحریک انصاف کا حق ہے۔ 288 پی پی میں نون لیگ کا امیدوار سید علیم شاہ محمود وہ چھوڑ گیا، محمودہ چکزئی وہ مفتی صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے، فضل الرحمان کی پارٹی کے، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لائی جو ہم سوچتے تھے۔ دوسری طرف گندگی جو نظر آ رہی ہے، مثلا الطاف حسین کی غدار جماعت کے جو تحفے میں ملی 15 نشستیں ایم کیو ایم جشن منا رہی ہے، اور یقین کریں جشن میں 400 بندے ٹوٹل نہیں، نشستیں کتنی لے گئے 15، اور 15 نشستیں تم کیسے لے گئے؟ اب تو ان کے میڈیا کے اپنے لوگ، منصور خان ہے، اقرار الحسن ہے، سہیل وڑائچ ہے، وہ کامران شاید دوسرا کامران خان، یہ سارے کے سارے تجزیہ نگار سیاسی رہنما ان کا گند اٹھانے کو تیار نہیں۔ دنیا میں انٹرنیشنل صحافی، میڈیا ہاؤسز سب اسے تاریخ کا بدترین الیکشن۔ دیکھیں خان کا موقف تو دنیا کے سامنے آ گیا، اس نے عوام کو بھی جگا دیا، عوام سے مینڈیٹ بھی لے لیا، اور یہ بھی بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کی اصل جماعتیں کون، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا جو فوراً ہوگا، یاد رکھیے گا یہ ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سیاست ختم کر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ساتھ ساتھ ان لٹیروں کی سیاست بھی ڈبو دی۔ اور نون لیگ میں جو غیرت مند لوگ ہیں وہاں ویسے بغیرتی کا ریکارڈ والے بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف جیت رہے ہیں تو ہمیں بھی جتاؤ، اگر یہ چور جیت سکتے ہیں تو پھر ہم بھی جتاؤ، ورنہ ہم سارا پول کھولیں گے، الیکشن کا بھی، لندن معاہدے کا بھی، ساری باتوں کا۔ اب دیکھیں جو فسطائیت عدالتوں کے فیصلے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، وہ لوگ نہیں تسلیم کر رہے۔ اب الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر NH 46 47 48 میں نون لیگ کے تینوں امیدوار ہیں، وہ انجم وکیل ہے، طارق فضل چودھری ہے، وہ ایک راجہ صاحب ہے، خرم نواز۔ اب ان کے فارم 47 جو جمع کرایا گیا، عدالت نے اسٹے بھی دیا، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے نتیجہ جاری کر دیا، ان کو نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا۔ یہ آپ کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں مانتے۔ راولپنڈی میں پرامن احتجاج، دھاندلی کے خلاف سبابیہ طاہر، تنویر اسلم، ان 300 لوگوں پر مقدمات، 7 دفعات بھی ٹھوک دی۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ریحانہ ڈار، سلمان اکرم راجہ اور ان کی جو دائر درخواستیں ہیں ان پر سماعت شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے پاس 100 سے زیادہ اس وقت شکایات موجود ہیں، اور ان کا مقصد کیسز کو سلو کریں۔ علیم خان کا نوٹیفیکیشن چیلنج ہوا، ساروں کے سارے ہارے ہوئے یار۔ اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہے، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب سے رات آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، باتیں انہوں نے کی، لیکن حل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف پاکستان کی وہ سیاسی جماعت تھی جس نے مزاحمتی سیاست کی بنیاد رکھی۔ خان جیسی اپوزیشن دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ خان نے کر کے دکھایا، 2013 میں 4 حلقے 126 دن دھرنا، رجیم چینج آپریشن کے بچہ خان ڈٹا، عوام ڈٹی۔ یہ تحریک انصاف کی بقا ساری مزاحمتی سیاست پر بنیاد کرتی ہے، اور حقیقت میں یہ مزاحمتی سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن کے ساتھ جو واردات کرتے ہیں اس کے بعد کوئی راستہ بچتا ہی نہیں۔ اب بھاری تعداد میں عوام نے ووٹ دے کے مینڈیٹ دیا، گیٹ نمبر 4 ایسٹ انڈیا کمپنی نے خود انہیں مزاحمتی ریاست کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام منتظر ہے، لوہا گرم ہے، وہ کال کا انتظار کرتے ہیں، یہ تاریخی موقع ہے۔ آپ کے پاس بلا شبہ تحریک انصاف بہترین وکیل ہے، وہ کمپرومائز ججز کے سامنے لڑیں گے بھی، لیکن وہ جانتے ہیں عدلیہ کے حالات۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، سب سے زیادہ نشستیں آپ کی، یہاں سب سے بڑا مسئلہ پنجاب کی صدارت حماد اظہر صاحب کے پاس، وہ منظر عام پہ نہیں ہے۔ احتجاج کی ایک کال دیتے ہیں، ساتھ ہی اس کا منصوبہ تھوڑی دیر بعد فل فور سے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ کیا یہ وقت قیادت نے یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے جنگ لڑنی ہے، یا روپوش ہو کے، یا میدان میں عوام کی نمائندگی کرنی ہے؟ دیکھیں 9 مئی کی طرح کا فالس فلیگ آپریشن ایک بڑا منصوبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کمپنی کے پاس یہ ہر وقت موجود رہے گا۔ اگر آپ یہی سوچتے رہے تو پھر تو عوام کبھی سڑکوں پر نہیں آ سکتی۔ یہ کام تو ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے تو باقاعدہ منصوبہ بنایا ہوا ہے، یکساں پالیسی بنائی ہے۔ پاکستان میں آپ کو سوچنا ہے کیسے نکلنا ہے اکٹھا۔ یہ ہومیوپیتھک علاج ہر وقت کام نہیں کرتا، کڑوی کسی لیے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، بعض کا وہ دوائیاں بھی نہیں کام کرتی تو سرجری کرنی پڑتی ہے پرامن طریقے سے۔ لیکن یہ تمام مرحلے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، ان کے پاس حل کیا ہے؟ بڑا سادہ سال ہے، عوامی احتجاج، پرامن احتجاج۔ 266 حلقے ہیں، 5-5 ہزار لوگ ہر حلقے میں مرکزی شہروں پر صرف بیٹھ جائیں۔ اس سے زیادہ 9 فروری کو کرنا چاہیے تھا یہ، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ رزلٹ لینے کے لیے کام کرنا پڑے گا، ورنہ لیڈ چاہے 50,000 کی 1 لاکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے خدا نہ خواستہ وہ مایوس ہوئے، پھر آئندہ ووٹ نہیں وہ ڈالیں گے۔ مصلحت آپ ضرور رکھیں، لیکن عوامی طاقت کو نظر انداز نہ کریں۔ بلائیں انٹرنیشنل میڈیا کے تمام اداروں کو، سب کو پریس کانفرنس کریں، ایک بڑی پوری لیڈرشپ کو اکٹھا کریں، 9 مئی کے واقعات کی طرح فالس فلیگ آپریشن کی مکمل تفصیل سامنے رکھیں، ایک ریڈ لائن مارک کریں کہ یہ دیکھیں سب کے پاس موبائل اور کیمرے موجود ہیں، آپ انہیں نہیں چھپا سکتے، ہم یہاں پرامن بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے سارے آزاد امیدوار۔ انہوں نے مار مار کے آپ کے آزاد امیدوار معذور کر دینے۔ وہ شہزاد فاروق کا حال دیکھیں، مریم نواز تھانے میں جا کے اسے مروا رہی ہے، پتہ نہیں۔ طیبہ راجہ کا حال دیکھیں، باپ اس کا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ نوجوان لڑکی کا قصور کیا ہے؟ وہ پرامن احتجاج میں اپنا گئی، اسے گالیاں دی، اس نے دوپٹہ پھینکا، ان کی غیرت جاگ گئی، مار مار کے اس بیچاری کا حشر نشر کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ باپ اس کا غریب مکینک
بھیڑیوں اور درندوں کے پاس وہ اس وقت موجود ہے. اس کے باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے ذرا 2 منٹ کے لیے سوچیں. پاکستان کی کوئی نوجوان بچی دوبارہ اپنے حق کے لیے ایسے کھڑی ہوگی؟ پاکستان کے لوگوں کو اس کے والد کے ساتھ نہ صرف اظہار ہمدردی کرنا چاہیے، مالی طور پر بھی مدد کرنی چاہیے. تحریک انصاف کے وکلاء بلا شبہ اس کے کیس دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بہتر انداز میں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہ لوگ بار بار ان کی آواز اٹھائیں. یہ پاکستان کی بہادر بیٹیاں ہیں، غریب بچیاں ہیں. آج 10 مہینے کے بعد انتخابات کے پہلی دفعہ یہ پیشی پہ آئیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، وہ طیبہ راجہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، فہمیدہ بیگم، مظالم سہنے والی خواتین وین میں بیٹھ کے تیرے چاہنے والے خان جیل والے نعرے مار رہی ہیں. تو یہ آپ کو سوچنا پڑے گا تحریک انصاف کے لوگوں کو. اب جو حکمت عملی بنائی ہوئی آزاد امیدواروں کے متعلق جو حلف لیے جا رہے ہیں، ابھی N38 میں کرک میں نے دیکھا شاہد خان کا حلف نامہ آیا کہ نہیں جاؤں گا نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، کسی جماعت میں. خان کی حکومت، یہ اچھی بات ہے، اس طرح سب سے لے، لیکن حلف نامے انہوں نے آپ کے توڑ کے دکھایا آپ کو. وہ جس نے حلف دیا، وہ ابھی جو جنرل سیکرٹری ہے، جس کی واردات مسرت چیمہ کا ٹکٹ چھین کے اس سے دیا گیا، یہاں پہ واردات کی، اس سے پیسے لے کے اس بندے سے یہ توڑا نہیں گیا. اب حماد اظہر ٹویٹ کر رہے ہیں جسے مارا پیٹا نہیں گیا، اس نے تو پیسے لیے ہیں. بھائی پیسے لینے والا تو آپ کو پتہ نہیں تھا کون ہے؟ یہ سارے پورے لاہور کو پتہ تھا یہ شخص چور ہے. اس طرح کے اور بھی ہیں. یہ کروانے والے لوگ کون ہیں تحریک انصاف کے اندر؟ ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے. اب یہ خود اپنے آپ کو کور کریں، ورنہ ان کے نام بتانا شروع کر دیں گے. بھاڑ میں گئے سارے معاملات. یہاں بچیاں بیچاری جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ باہر عیاشیاں کرے. اس بندے کے گھر کبھی پولیس نہیں گئی، کوئی کچھ نہیں ہوا. آج وہ مریم نواز کھڑا تصویریں کھنچوا رہے ہیں. بھئی آپ آزاد امیدوار خان کے نام پہ ٹکٹ لے کے آئے ہیں، آپ کیسے گد ہیں؟ آپ کس طرح جیت کے خان کا ٹکٹ ادھر جا کے بھیج دیتے ہیں پیسے لے کے؟ اور جو روہیل اصغر سے مریم نواز نے اپنا سکور بھی سیٹل کر لیا، اس کی اپنی دشمنی تھی. مسرت چیمہ کا ٹکٹ بنتا تھا، پریس کانفرنس کی ہے جی، اس کو نہیں دیا، اس کو دلوا دیا. یہ دیکھیں کیا اس نے حال کیا. اسی طرح ابھی خان کی رہائی کے بارے میں بھی بات چل رہی تھی، وہ میں عمران ریاض کی بھی سن رہا تھا اور بھی سن رہا تھا کہ وہ چھپ کر کے بنی گالہ لے جائیں گے وہاں سے. میرا خیال ہے ایسا نہیں کریں گے، وہ اتنی ان کی جرت نہیں ہے. کس طرح کا معاملہ کریں گے؟ خان انشاءاللہ باہر آئے گا عوام کے زور پر. عوام عدالتوں کے ذریعے خان باہر نہیں آ سکتا، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ لوگ آپ ذہن میں رکھ لیں. عدالتیں یہی ہیں قاضی فائز کے، ان کو نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوربین لے کے ایک اس میں دیکھ رہا تھا بےضابطگیاں. چلو میڈیا نہیں دیکھتا، سوشل میڈیا نہیں دیکھتا کہ گھر میں اس کے لوگ نہیں رہتے؟ کیا وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں؟ کیا آنکھیں بند ہیں، ناک بند ہے، کان بند ہے، کیا بند ہے کہ آواز نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں؟ جو غدر مچی ہوئی ہے، اس طرح عوام کا جو حقوق چھینے جا رہے ہیں، کہ قاضی فائز صاحب کو نظر نہیں آتا؟ یہی عدالتیں ہیں جو خان کے کیسز سنتی ہیں. یہ لٹکائیں گے بار بار. یہ جب تک آپ عوام کی طاقت نہیں دکھائیں گے، اپنے رزلٹ نہیں لیں گے، ان سے پرامن انداز میں ان کے سامنے بیٹھ جائیں. دیکھیں وہ گاندھی گیری کرے، ایک گال پہ تھپڑ دوسرا آگے کر دیتے ہیں. آپ وہی کام کریں. آپ نے ڈنڈے تو نہیں اٹھانے، پرامن انداز میں بیٹھ جائیں وہاں جا کے، بڑی بڑی سڑکوں پہ بیٹھ جائیں. آنسو گیس ماریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، پھر آ کے بیٹھ جائیں شام تک. کیسے چلتی ہے حکومتیں اس طرح؟ آپ اتنا بڑا مینڈیٹ 80% آبادی رکھ کے آپ اس طرح بیٹھ جائیں چپ کر کے، جو دل میں آئے وہ 3 نوٹ، جو دل میں قانون سے کھلواڑ. یار سر عام جیتا ہوا بندہ سامنے سارے کے سارے ہرا دو. سر عام عمران خان بے گناہ، جھوٹے کیسز ڈال کے اس طرح جیلوں میں ڈال دو. کیونکہ نواز شریف گیا تھا جیل میں، کیونکہ وہ زرداری گیا تھا جیل، تو نواز شریف کو عمران خان کا بھی حق بنتا ہے. اور وہ تو چور تھے، وہ تو ڈاکو تھے، لٹیرے تھے. ایک ایک چیز ثابت ہے. ان کے تو ابھی تک منی ٹریل نہیں آئی آج تک. خان کے پاس تو سب کچھ کے لیے یہ جانتے ہیں سب. پاکستان کی عوام کو اپنا حق لینے کے لیے پرامن انداز میں سامنے آنا پڑے گا. اور یہ قیادت کا، یہ حماد اظہر وغیرہ تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں، اب ان کا وقت ہے سامنے آئے. ان سے کوئی امید نہیں کرتا یہ عمران خان جیسے بنے، لیکن عوام ان کے ساتھ ہے فی الحال، تو انہیں یہ ضرور کرنا ہوگا. باقی یہ 9 مئی کے واقعات کے ڈر کے پارٹی ختم کر. اور پارٹی آپ کی رہنی کون سی ہے ویسی؟ جب آپ جیت کے آ رہے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے، تو پھر آپ نے پارٹی بنا کے گئے. پرامن انداز میں جدوجہد تو کریں، سڑکوں پہ بیٹھ جائیں. یہ سارے لیڈرشپ بیٹھے، بیرسٹر گور سب سے پہلے بیٹھا ہو وہاں، رؤف حسن صاحب بیٹھے ہوں، یہ سارے لیڈر بیٹھے ہوں سڑکوں پہ. ایسے دیکھیں کیسے عوام ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی. کھائے مارے ذرا. جب خان جیسے بندے کو گرفتار کر لیا گیا، وہ تو پھر آپ سب لوگ کیا ہیں؟ تو اس لیے ان چیزوں پر غور کریں. تھوڑا سا تلخ میرا ویلاگ ہو گیا، لیکن حل میں نے آپ کو بتا دیا. حل یہی ہے، اور اس کے علاوہ جو مزید چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.